देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल एकेडमी में पेश हुए। कुछ अहम सवालात हैं उनके पेश होने के हवाले से, जिस कानून के तहत उनसे सवालात पूछे जाएंगे या उनका बयान कलम बंद किया जाएगा। सबसे पहले वो क्या कानून है और उसकी हैसियत क्या है, ये हम पूछना चाहते हैं जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन अहमद साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। माजरत चाहता हूँ जज साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। अब हम उस कानून के बारे में जानना चाहते हैं जिसके तहत उनका बयान कलम बंद किया जाएगा, और उस बयान की हैसियत क्या होगी, अदालत के सामने जब रखा जाएगा वो मुस्तनद होगा या बाद में उनके पास गुंजाइश होगी वज़ीर आज़म साहब के पास कि वो कहें कि इसमें ये तब्दीली है, इस बात का ये मतलब है, क्या कहते हैं आप? देखें, बात ये है कि ये जो नॉर्मल किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये उस तरह की कार्रवाई नहीं है। इसके पीछे कोई एफआईआर नहीं है, इसके पीछे कोई प्राइवेट कंप्लेंट नहीं है। ये आर्टिकल 184(3) का सुप्रीम कोर्ट का जो इस्तेहकाक है उसके मातहत ये जेआईटी कायम की गई है, और वो इंक्वायरी जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती थी, उन्होंने वो काम इस जेआईटी को तफवीज़ कर दिया है। और उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो पनामा पेपर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर साहब के फैमिली के बारे में जो मामला सामने आए हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायर करें और फिर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करें। तो ना तो इस इंक्वायरी की कोई महदूद लिमिट्स हैं, ना इस इंक्वायरी की किसी भी लिहाज से कोई कानूनी कतगन इसमें है। ये वो आर्टिकल 160 सेक्शन 161 सीआरपीसी की इंक्वायरी नहीं है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स करते हैं, और वहाँ जो बयानात कलमबंद होते हैं तो उसमें जिस शख्स का बयान होता है उसके दस्तखत नहीं लिए जाते। पुलिस वाले अपने तौर के ऊपर लिखते हैं जो कुछ भी उसने कहा है, और वो तमाम जो 161 सीआरपीसी की कार्रवाइयाँ हैं और उसके स्टेटमेंट्स जो हैं वो अदालत में जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, प्रोसिक्यूटिंग सब इंस्पेक्टर होता है, वो डिफेंस काउंसिल को वो दे दिया करते हैं। और फिर जिस वक्त के गवाहियाँ शुरू होती हैं तो वहाँ पर उन कागजात का इस्तेमाल इतना हो सकता है कि किसी गवाह ने अगर तो 161 सीआरपीसी स्टेटमेंट में कोई बात की है और वो उसकी तरदीद कर रहा है या उसके मुखालफाना कोई बात कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट उसको कन्फर्म किया जाता है कि आपने 161 में तो ये कहा था, और उसके बाद फिर जो भी उसने कहना होता है वो कहता है। यहाँ पर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। ये एक इस तरह की कार्रवाई है जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के मातहत खुद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में एक जेआईटी तश्कील दे दी ताकि क्योंकि इतना वक्त उनके पास नहीं था। पहले ही 5 रुकनी बेंच में इतना वक्त ज़ाया हो चुका है, ये इस्तेमाल हो चुका है, जो भी आप कहें। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर अनरिस्ट्रिक्टेड और अनलिमिटेड इंक्वायरी है, और ये जो कुछ भी करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। के बारे में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं जी, ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म के साहबजादे की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि साहब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी नहीं होता है, और उसको रोकने की भी दरख्वास्त दी गई है। तो उसके बारे में कुछ जज साहिबान की ऑब्ज़र्वेशंस हैं, लेकिन जज साहिबान की ऑब्ज़र्वेशंस जो भी होती हैं
وہ جس کو کہتے ہیں کہ لاؤڈ تھنکنگ کے طور کے اوپر ان کو تصور کیا جاتا ہے. وہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی نہ کورٹ کے اوپر نہ کسی پارٹی کے اوپر, لیکن اس کے بارے میں انہوں نے آرڈرز اپنے ریزرو کیے ہوئے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ویڈیو ریکارڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر معاملات کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے, شفاف بنانے کے لیے اس طرح کی بھی کوئی ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے, آفٹر آل ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر تو اس ریکارڈنگ کے بارے میں کبھی کوئی سوال پیدا ہو کہ صاحب اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے, تو اس کو بھی ایگزامن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. جج صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ریسٹرکشنز کوئی نہیں ہیں, کیونکہ یہ آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کے احکامات پر کی جا رہی ہے. اس کے بعد جب یہ جج صاحبان کے پاس رپورٹ پیش ہوگی جس میں وزیر اعظم صاحب کا قلم بند بیان بھی جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا, کیا پروسیس اختیار کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟ اس کے اندر کوئی, جیسے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ٹرائل کا پروسیجر جو ہے اس کے اندر رہ جائے گا, ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اس میں ٹرائل کے حوالے سے, مقدمہ چلانے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کرے, یا پھر خود فیصلہ کریں گے اس رپورٹ کی بنیاد پر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو 5 رکنی بینچ کی کارروائی ہوئی تھی, اس میں غالباً نادانستہ طور کے اوپر یا ہو سکتا ہے دانستہ طور کے اوپر بھی ایک لیکونہ رہ گیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں اگر تو کوئی ایلیگیشنز تھیں یا ان کے صاحبزادگان کے بارے میں کوئی ایلیگیشنز تھیں, اور کوئی فائنڈنگ دینی تھی آرٹیکل 62 اور 63 جو ہمارے آئین کے ہیں اس کے ماتحت, تو ان کو بلانا چاہیے تھا کورٹ میں, اور ان کو بلا کر کے جو میٹیریل اس طرح کا تھا کہ جو ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا اسے انہیں کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا, اور ان سے یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور کے اوپر یہ پراپرٹیز آپ کی ہیں اور اس کے ٹائٹل کو اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے, اور آپ نے کاغذات صحیح داخل نہیں کیے ہیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ مناسب کاغذات داخل کیے جائیں. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو 2 جج صاحبان نے تو سمجھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آرٹیکل 62 یا 63 کے ماتحت جو کارروائی ہے وہ کرمنل نوعیت کی کارروائی نہیں ہوتی. اس میں جو شخص بھی متاثر ہو اس کو ذاتی طور پر بلا کر کے اس کو وٹنس باکس میں کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرے 3 جج صاحبان نے یہ محسوس کیا کہ نہیں, ذرا ڈیٹیل انکوائری کی ضرورت ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ JIT تشکیل کر دی. اب یہ JIT جو ہے وہ جو ایک پرسنل ہیئرنگ والا معاملہ ہے بنیادی طور کے اوپر, وہ جو قانونی توقعات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام فائنڈنگ دینا بالکل نہیں ہے. ان کا کام یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی شواہد اکٹھے کریں اس کے بارے میں اپنا کنکلوژن کوئی ڈرا کریں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی شواہد اکٹھے کرتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیجئے, بہت اہم آپ ہمیں بات بتا رہے ہیں JIT کی حوالے سے, میں چاہوں گا اس کے اوپر مفصل ہم بات کریں. ایک آپ نے جو پہلے بات کی اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ لیکونہ ایک رہ گیا تھا جس میں میاں صاحب کو شاید عدالت میں بلانا مقصود تھا اور ان سے بات چیت کرنا مقصود تھی, اور تاکہ ٹائٹل پراپرٹیز کے جانے جاتے. وہ آپ کے خیال میں وہ لیکونہ کیوں رہ گیا تھا؟ کوئی اس کی سیاسی وجوہات تھیں یا عدالت نے مناسب سمجھا کہ انہیں نہ بلایا جائے؟ ایکچولی جو 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا آرڈر نکالا ہے, ان کے مطابق تو کوئی لیکونہ نہیں تھا, کیونکہ جیسے میں عرض کر رہا تھا
کہ یہ کوئی کرمنل پروسیڈنگز نہیں تھیں کہ جس میں کہ ایکیوز کو آپ نے کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ چارجز ہیں، آپ نے کیا کہنا ہے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بنیادی طور کے اوپر سول پروسیڈنگز ہیں، جو بھی ان کو مواقع دیے جانے چاہیے تھے اپنے شواہد پیش کرنے کے وہ ان کو دے دیے گئے. انہوں نے جو برڈن آف پروف ان کے اوپر آتا تھا کہ ملکیت کے بارے میں ان کی ٹائٹل کی کیا پوزیشن ہے، انہوں نے وہ کلیئر نہیں کیا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو کچھ بھی اویلیبل مٹیریل ہے اس کی بنیاد کے اوپر فائنڈنگ دی جا سکتی ہیں، انہوں نے دی. لیکن یہ جو تین جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، ان کو غالباً بلایا جانا چاہیے تھا، اور ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ان سے خود ذاتی طور پر بھی پوچھا جاتا، اور اس کے بارے میں اگر تو کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس اس کا بھی موقع انہوں نے دیا. تو بنیادی طور کے اوپر یہ ایک زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ کنزرویٹیو اپروچ تھی، اور یہ عام طور پر کرمنل کیسز کے اندر اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی کرمنل کیس تو تھا نہیں اور ہے بھی نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو میں یہ لیکونہ تھا کہ ان صاحبان کو بلایا نہیں گیا اور ان کو کنفرنٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک، اب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کام سپریم کورٹ خود کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے تفویض کر دیے یہ اختیارات جے آئی ٹی کو. کیوں مناسب سمجھا سپریم کورٹ نے کہ آپ یہ جے آئی ٹی کو کام دے دیا جائے؟ کو میڈیا کے اندر زیادہ چمگوئیاں ہوتی، سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اعتراضات کرتی، مسلم لیگ نون خود اعتراض کرتی. کیا پاسبل وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے دانست کے مطابق جج صاحب؟ میں آپ کے سوال کا مفہوم نہیں سمجھا. آپ نے یہ فرمایا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ سپریم کورٹ نے جو اختیارات تفویض کیے جے آئی ٹی کو تحقیقات کے لیے، وہ سپریم کورٹ خود بھی کر سکتی تھی. سپریم کورٹ نے کیوں مناسب سمجھا کہ جے آئی ٹی ہی کر لے؟ کیا یہ قانون کی منشا تھی؟ سپریم کورٹ کو اختیار تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر سکتے تھے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کہ سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی کہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ جے آئی ٹی کو ہی دے دیں کام؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے بنیادی طور کے اوپر جی یہ بیسڈ ہے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور ریٹن کانسٹیٹیوشن میں ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جج کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کو اپلائی کیا کرتے ہیں. اب جو سابقہ برٹش امپائر تھی، جس کو اس وقت ہم کامن ویلتھ آف نیشنز کہتے ہیں، جہاں پر کہ اکثر ممالک کے اندر پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ رائج ہے، تو وہاں پر سپریم کورٹ عام طور پر اس طرح کی انکوائریز خود نہیں کیا کرتی، کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر کئی مرتبہ، جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا، کنٹروورسیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو کوئی کمیشن آف انکوائری وہ قائم کر دیتی ہے کہ جو سپریم کورٹ جو کام خود کر سکتی ہے وہ کمیشن کر لے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کمیشن کا کام ایک لمبا کام ہوتا ہے، معاملات کھنچتے ہیں، اور سپریم کورٹ جیسی عدالت جو کہ عدالتوں کے کانٹیکس میں ایپیکس کورٹ ہے، اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ انڈیا میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی پرولونگڈ انکوائری یا انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر کمیشنز آف انکوائری قائم کر دی جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارے سپریم کورٹ نے یہ جے آئی ٹی قائم کی ہے. ٹھیک، ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور کافی اہم سوالات جج صاحب کی گفتگو سے بھی خود ارائز ہوتے ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی کافی ضروری ہے. جے آئی ٹی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی
جو رپورٹ ہوگی وہ کس قسم کی رپورٹ ہوگی جب جج صاحبان کے پاس جائے گی تو وہ اس پر کیا ممکنہ کارروائی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کرنی ہے ایک چھوٹے سے وہ اپنی رائے جو ہے نہیں دے گی، ہمارے تو سمجھنے میں یہی آیا۔ واپس چلتے ہیں جسٹس وجی الدین صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنڈنگز نہیں دے گی، جسٹس وجی الدین صاحب شواہد اکٹھے کرے گی، رپورٹ پریپئر کرے گی، سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دے گی۔ جی بالکل، بنیادی طور کے اوپر شواہد اکٹھے کرے گی اور اس کانٹیکس کے اندر اپنا نیریٹو دے گی، ایک سمری دے گی، اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں کہ یا جہاں پر ڈاکیومنٹری ایویڈنس انوالوڈ ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کہا یا ڈاکیومنٹس میں کیا لکھا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آبویسلی اس طرح کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں وہ فائنڈنگ نہیں دیا کرتی، فائنڈنگ دینا تو عدالت کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے دو موقف سامنے آئے ہیں ابھی تک، لنڈن فلیٹس کے حوالے سے، ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے۔ ایک بیان جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یعنی کہ پارلیمان کے اندر دیا سیاسی پارٹیوں کے دباؤ کے نتیجے میں وہ، اور دوسرا جو انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ سامنے کیس رکھا جس میں قطری خط کا ذکر کیا گیا۔ دونوں بیانات جو ہیں وہ متضاد ہیں، آپس میں کانفلکٹ ہے۔ جب جے آئی ٹی بیٹھے گی تو اس پہ یہ قدغن تو نہیں ہوگی کہ وزیر اعظم کا یہ بیان پارلیمان کے سامنے تھا، آپ اس کو جانچ نہیں سکتے، آپ صرف بیان وہی ریکارڈ کریں گے یا وہی شواہد اکٹھے کریں گے جو وزیر اعظم صاحب یا ان کی فیملی ان کے سامنے رکھے گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایکچولی اس سے پہلے وزیر اعظم کا ایک اور بیان بھی تھا جو انہوں نے پاکستانی قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دیا تھا، اور ایک چوتھا بیان وہ ہوگا جو کہ جے آئی ٹی میں وزیر اعظم کو آج قلم بند کرانا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جے آئی ٹی نے ان کو ایز این ایکیوز پرسن کال نہیں کیا بلکہ ایک گواہ کے طور کے اوپر کال کیا ہے، بطور ملزم نہیں ہے، بطور گواہ تقریباً بطور گواہ کال کیا ہے، اور اس میں ان کو کوسچنیئر پہلے ہی پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ سے جو ایکسپیکٹڈ کوسچنز ہیں وہ ان لائنز کے اوپر ہوں گے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آفٹر آل جو بھی پاکستان میں وزرات عظمیٰ کے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہو اس کی پوری رسپیکٹ ضروری ہے، اور انہوں نے بالکل درست کام کیا کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اب وہ یہ چار بیانات جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے میں رکھیں گے، اور جو وہ سمری تیار کریں گے اس میں یہ کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے فلاں یہ بات کی، فلاں موقع کے اوپر یہ بات کی، فلاں موقع کے اوپر یہ بات کی، اور اس کے کیا انفرنسز نکلتے ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ عدالت کا کام ہے۔ ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم پوائنٹیشن کریں کہ وزیر اعظم کے مختلف بیانات اس نوعیت کے ہیں جو عدالت کے ملاحظے کے لیے ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کریں گے۔ تو اگلا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جج صاحب کہ جب سپریم کورٹ ان مختلف بیانات کا جائزہ لے رہی ہوگی تو کیا کوئی آئینی آرٹیکل یا کوئی قانون اس کے آڑے آئے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بیان فلور آف دا ہاؤس میں دیا، جو بیان پبلک ڈومین میں جلسے میں دیا وہ نہیں دیکھ سکیں گے، یا پارلیمان والا بیان نہیں دیکھ سکیں گے، پرکھ نہیں سکیں گے، اس کو کمپیئر نہیں کر سکیں گے؟ کچھ قانون ایسا موجود ہے جو آڑے آئے گا اس حوالے سے؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، صرف ایک قانون ہے جو کانسٹیٹیوشن میں خود موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارلیمان میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو عدالت میں کوسچن نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ مختلف بیانات کو ایک دوسرے کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو آپ
پارلیمان میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھا رہے. آپ اس بیان کو جوں کا توں سامنے رکھ رہے ہیں, بیانات کو اس کے جکسٹا پوزیشن میں آمنے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کوئی کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی بھی لحاظ سے جو پارلیمان کی پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر کوئی سوال اٹھایا جا رہا ہوگا جب یہ ایکسرسائز سپریم کورٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہمارا جج صاحب اسی نوعیت کا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہی, کہ جب یہ رپورٹ رکھ دی جائے گی تو سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے, آپ بہتر بتا سکیں گے, اسی کے پاس رپورٹ جائے گی یا اوریجنل بینچ ہے ان کے سامنے رپورٹ یہ رکھی جائے گی, اور جو فائنل فیصلہ ہے اس کے اوپر, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کمپیئر کریں گے, اس بیان کو دیکھیں گے اور پھر کنکلوڈ کریں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے, یہی بینچ کرے گا وہ؟ دیکھیں, رپورٹ تو اسی بینچ کے پاس جائے گی, اور یہ بینچ جو ہے وہ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر یہ کہے گی کہ جو بھی ہمارے احکامات تھے, یعنی میجورٹی آف ججز کے جو احکامات تھے اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا ہے, رپورٹ آ گئی ہے, اور اب الٹیمیٹلی کیس کے اوپر کیا فائنڈنگ دینی ہے, اور کیس میں رپورٹ بھی ایک حصہ ہے اس کیس کا, وہ معاملہ جو ہے وہ 5 ججوں کے سامنے رکھا جائے جن کا یہ پارٹ ہرٹ کیس ہے, اور اس کے بعد میں 5 جج صاحبان بیٹھیں گے اور اس کے اوپر پھر کیس کے اوپر فائنل ایڈجوڈیکیشن یا فائنل ڈٹرمینیشن ہوگی. وہ 62 اور 63 کے تناظر میں ہوگی, یا تحقیقات میں سے جو نکات نکلتے ہوں گے جن قوانین کے تحت کی گئی ہے ان قوانین کو مد نظر رکھ کے فیصلہ صادر کیا جائے گا؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر یہ ایکسرسائز آرٹیکل 184(3) کی ہے جی, اور ایلیگیشنز جو ہیں جس نوعیت کی بھی ہیں اس کی پٹیشنز موجود ہیں, اور پٹیشنز جو ہیں وہ بھی پوری طریقے سے آرٹیکل 184(3) کا احاطہ نہیں کرتی. وہ ایک بہت وائڈ جورسڈکشن ہے اور الٹیمیٹ جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی, تو کسی قسم کی ان کے اوپر پابندی نہیں ہوگی, نہ آرٹیکل 62 کی نہ آرٹیکل 63 کی. ان کے پاس وائڈ پاورز ہیں آرٹیکل 184(3) میں, اور اس کے بارے میں آرٹیکل 186 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کیونکہ آخری عدالت قوانین کے حساب سے, تو اس کو کمپلیٹ جسٹس کرنے کی پاور ہے. ٹھیک, تو جو کچھ بھی وہ ان کے سامنے میٹیریل آئے گا اس کی بنیاد کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ آرٹیکل 186 کے ماتحت کمپلیٹ جسٹس کریں. ٹھیک ہے. جیسا جب ہم مکمل جسٹس یا مکمل انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس میں ملزم جو ہے یا جو ایکیوز پرسن ہے جس کے خلاف کیس لایا گیا ہے عدالت میں, اس کو تمام تر مواقع فراہم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے خود فرمایا ابھی کہ یہ عام نوعیت کا کیس نہیں ہے, پروسیڈنگز نہیں ہیں یہ عام نوعیت کی, سپریم کورٹ کیونکہ خود کر رہا ہے اس لیے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ آئین کے اندر آرٹیکل 10A بھی موجود ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف فیصلہ دینا ہے تو تمام تر لوازمات جو ہیں قانون کے, تقاضے جو ہیں قانون کے, وہ پورے کیے جائیں گے, جس میں آپ خود ابھی انڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ FIR کا درج ہونا, اس کے بعد ایک تفتیش کا ہونا, اس کے بعد چلان پیش کیا جانا, اس کے بعد ٹرائل ہونا, پھر ایکیوز کو تمام تر جو اپیل کے حقوق ہیں وہ دینا, یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو اس کیس کے اندر کیونکہ اس کی نوعیت خاص قسم کی ہے, یہ معاملات ہم ایک طرف کر دیں گے کیونکہ یہ بھی آئینی معاملات ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آرٹیکل 10A کا آپ نے بالکل درست ریفرنس دیا, لیکن وہ ٹرائلز کے بارے میں ہے. ٹھیک, اور وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو فری اور فیئر ٹرائل ایشور کی جائے گی. اب ٹرائل کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟
ٹرائل کے نتائج یہ ہوتے ہیں عام طور پر کرمنل کیسز میں، یا تو آپ کے اوپر فائن ہوتا ہے، یا آپ کو قید کی سزا دی جاتی ہے، یا اور بھی اس سے زیادہ سیریس پنشمنٹ جیسے کیپٹل پنشمنٹ وغیرہ، وہ ساری کچھ وہاں ہوتی ہیں۔ اور اس کا اطلاق جو ہے وہ بنیادی طور پر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ٹرائلز کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ جو آرٹیکل 62 اور 63 کی جو پروسیڈنگز ہیں، جی، اس میں جہاں جہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ کسی بھی پارلیمانی ممبر کو فارغ کرنے کے لیے کوئی عدالتی فیصلہ ضروری ہے، تو وہاں اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ فلاں شق کے ماتحت جب تک کہ کوئی عدالتی فیصلہ نہ ہو اس وقت تک کسی ممبر پارلیمان کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو وہ فیصلہ آرٹیکل 184(3) کے ماتحت ہو سکتا ہے۔ فیصلے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹرائل ہو۔ فیصلہ جو ہے سول پروسیڈنگز کے اندر کئی مرتبہ بغیر ٹرائل پہ ہوتا ہے، پروسیڈنگز کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آرٹیکل 10A کی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ آرٹیکل 184(3) جس پاور کی ایکسرسائز آرٹیکل 186 کنٹرول کرتا ہے، کمپلیٹ جسٹس کرنے کی پاور، اس کو سپرسیڈ نہیں کرتی ہیں۔ آرٹیکل 10A محدود ہے ٹرائلز کے لیے، اور یہ جو پروویژنز ہیں 184(3) کے یا جو 186 کے، یہ پروویژنز جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ان بلڈ پروویژنز ہیں، اور یہ آزاد ہیں ہر لحاظ سے۔ اگر وہ ٹرائل کی بات ہو تو ٹھیک ہے، وہ 10A اپلائی کرے گا، لیکن یہ ٹرائل نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو کوئی یہاں سزا نہیں ملنی، وزیر اعظم صاحب کے اوپر کوئی یہاں فائن نہیں ہونا، یہاں صرف یہ ڈٹرمن کیا جانا ہے کہ کیا ججمنٹ دیا جا سکتا ہے کہ جس کے ماتحت آرٹیکل 62 کے ماتحت پرائم منسٹر کو پارلیمانی نشست کے سلسلے میں ڈسکوالیفائی کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام پروسیڈنگز کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے، اور اس میں کسی ٹرائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اس مقدمے میں یہ تعین نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، آپ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اس کے لیے سپریم کورٹ پھر کوئی اور کارروائی سجیسٹ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو سپریم کورٹ کوئی اور کارروائی سجیسٹ، اس کارروائی میں لیکن یہ معاملہ ہم کو جی اس کارروائی میں ممکنہ طور پر آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ اب اس میں جیسے جو نیب کے معاملات بیچ میں آ جاتے ہیں، دیگر اور معاملات بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کیونکہ آرٹیکل 184(3) کی کارروائی کر رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے 62 اور 63 تک، اور اگر کوئی اور بات نکلتی ہے ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر تو پھر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرتی ہے ان معاملات میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ وہ ذمہ داری اٹھائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد ناظرین کچھ اور جسٹس وجی صاحب، یہ آپ فرما رہے تھے کہ احاطہ سپریم کورٹ کرنے جا رہی ہے 62 اور 63 کے تناظر میں۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم جہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تناظر میں بات کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کل کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ان کے اپنے اختیارات موجود ہیں، لیکن جو سوالات ابھر رہے ہیں ان کا جواب ہم چاہتے ہیں آپ سے ضرور لیں۔ یہ اتنی ٹائم کنزیومنگ ایکسرسائز ہوئی، لوگوں کی نظریں ابھی تک اس کے اندر گڑی ہوئی ہیں، جماعتیں جو ہیں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہی ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں احتساب ہو رہا ہے، لیکن کل کو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اور لوگ بھی موجود ہیں، جیسے حدیبیہ پیپر ملز کے معاملے میں اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ موجود ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور لوگوں کے بھی اس کے اندر بیانات قلم بند ہو گئے، تو جو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو اس کے اندر کرمنل لائبلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، قوم کا پیسہ اگر گیا ہے ملک سے باہر غیر قانونی طور پر،
تو اس کی ایک اپنی لائبلٹی کرمنل لائبلٹی بھی ہوتی ہے، تو اس کا احاطہ کرنا ضروری نہیں ہوگا جج صاحب؟ نہیں، دیکھیں، سپریم کورٹ بنیادی طور کے اوپر کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور جیسے آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ آرٹیکل 10A کے ماتحت جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس میں ملزم کو پوری اپارچونٹی ملنی چاہیے اور فری اور فیئر ٹرائل ہونی چاہیے، اور اس کا ایک لازمی جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کی فائنڈنگ ہے وہ عام طور کے اوپر فائنل فائنڈنگ نہیں ہوا کرتی، اس کی اپیل در اپیل کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہوتی ہیں۔ اگر تو سارے معاملات سپریم کورٹ میں جائیں اور وہاں فیصلے کر دیے جائیں تو وہ خاص طور پر کرمنل پروسیڈنگز میں جو ایکیوز پرسنز ہیں وہ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارا تو رائٹ آف اپیل مار دیا گیا اس طریقے سے، حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ریویو بھی ہو سکتی ہے، نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات کسی حد تک صحیح ہوتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں انڈلج کریں گے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی معاملات کی کرمنالٹی سامنے آئے اور اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو سکیں، تو سپریم کورٹ یہ ضرور ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ ان معاملات کو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں اپروپریٹ پروسیڈنگز کریں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی پروسیڈنگز اتنے عرصے کے اندر لانچ کر دینی چاہیے، اور جہاں پر بھی یہ پروسیڈنگز فائل ہوں اس عدالت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کا فیصلہ، سپریم کورٹ مدت مقرر کر سکتی ہے 3 مہینے 6 مہینے، اس عرصے کے اندر ٹرائل کورٹ فیصلہ دے دے۔ اس طرح کی سپریم کورٹ جو پروسیجرل ایلیمنٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کر سکتی ہے۔ ٹھیک، جیسا جہاں تک ریاست کی ذمہ داری کی بات ہے، آن مور دین ون اوکیزنز ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ان کے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ ایک کیس، عسکر خان کیس، ابھی ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے، جس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان یہ احکامات دے گئے تھے کہ اس کو پروب کیا جائے اور جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وہ معاملہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، تو یہ معاملہ آیا ہی اس لیے سپریم کورٹ کے اندر کہ ایک جماعت محسوس کرتی تھی کہ ریاست کے اندر یا اس کے اداروں کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ تمام ان معاملات کا احاطہ کر سکیں۔ تو کیا یہ اگر اس قسم کی ڈائریکشن آ جاتی ہے، ریاست کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ ریاست کی مرضی ہوگی کہ وہ اس کو اپنے طریقے سے نمٹائے یا نہ نمٹائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اور اس میں جن لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے وہ کوئی عام لوگ بھی نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ داری کا ڈٹرمنیشن جو ہے وہ تو اپروپریٹ فورم ہی کرے گا، لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر تو سپریم کورٹ نے یہ سارا معاملہ اس یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی پھر انہی اداروں میں شامل ہو گئی کہ جو اس طرح کے معاملات جب دیکھتے ہیں تو دوسری طرف منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی باتیں سامنے آتی ہیں تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے آرٹیکل 186 کے ماتحت، جہاں پہ وہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے ذمہ دار ہیں، کہ وہ حدود اربع مقرر کریں کہ جس میں ان معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے اور ان کو آئین و قانون کے مطابق ان کے اوپر فیصلہ صادر کیا جا سکے۔ ٹھیک، اب دوسری طرف اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں جج صاحب، تو ہمیں یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بیانات ملتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید کوئی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے مقدمے بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف فیصلے نہیں آتے، ہمارے خلاف تفتیش جو ہے اس کے احکامات دے دیے جاتے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں، ایک ذمہ داری موجود ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اس کے اندر بھی فیصلہ کرنا ہے،
قانون کے مطابق. اور عمران خان صاحب جو بیان دیتے ہیں یا جو توجیہ پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ ٹیکنیکل نیچر ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بیان فار ایگزامپل اکاؤنٹس کا نہ دینا, جورسڈکشن کو چیلنج کرنا, یہ ٹیکنیکل باتیں لے کر آتے ہیں, اس کیس میں بھی آپ کے خیال میں مکمل انصاف ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے, اور کارروائی اس سلسلے میں شروع ہو گئی ہے. اور اگر تو سپریم کورٹ اس معاملے میں ذرا سا بھی تساہل دکھاتی ہے تو اس کے غلط امپریشن پیدا ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جی. عام طور پر جب بھی کوئی بڑے لوگوں کے بارے میں کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہ یا تو عدالتوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا جو انکوائری کرنے کی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا جو احتساب ہے وہ تو عوام ہی کر سکتے ہیں, ہم تو عوام کی عدالت میں ہی جا سکتے ہیں, ہم کو عوام ہی یہاں لے کر کے آئے ہیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے, یہ بالکل نامناسب بات ہے. اگر آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو مادر پدر آزاد کر دیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو قانون سے ماورا کوئی پاور دے دی ہے. یہ بالکل ہی غلط بات ہے. دوسری بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب انصاف ہمارے لیے رہ گیا ہے, احتساب ہمارے لیے رہ گیا ہے. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملہ عدالت کے سامنے ہوتا ہے اس نے تو اسی کیس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر تو کوئی شخص جس کے خلاف الزام ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے وہ یہ کہے کہ صاحب آپ میرے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, ہزاروں قاتل اس ملک میں ایسے گھوم رہے ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی, تو عدالتوں کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہوتے. جو معاملہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے اسی کو ان کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن اس کیس کے تناظر میں کیونکہ عمران خان کے معاملات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی اٹھے, انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے لہٰذا ہم وہاں سے فیصلے کا انتظار کریں گے. تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی عمران خان یا پی ٹی آئی کے بارے میں معاملات ہیں ان کا بھی فیصلہ کرے, اور اس میں کسی قسم کا تساہل یا غفلت غلط امپریشن چھوڑے گا جو نہیں ہونا چاہیے. جج صاحب ہم آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا تجزیہ بھی ہمیں سپریم کورٹ کے حوالے سے دے دیجئے, کیونکہ جو بیانات آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے کافی سخت اور کڑوے بیانات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو پریشر ہے سپریم کورٹ کے اوپر بڑھ جائے گا, اور کیا سپریم کورٹ کو اس حوالے سے کچھ احکامات دینے پڑیں گے تاکہ معاملات کو ٹھیک رکھا جا سکے؟ ایک دوسری بات ہم اپنے ویورز سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, اپالوجی کرنا چاہتے ہیں کہ مزید ہم جج صاحب کو ٹی وی کے اوپر نہیں دکھا سکیں گے, فون پہ ان سے گفتگو کریں گے. جی جج صاحب. جی یہ بالکل اس کی پاسبلٹیز ہیں کہ جو ایک حکومت کی طرف سے ایک رد عمل آیا ہوا ہے, بلکہ شدید رد عمل آیا ہوا ہے, اس میں اضافہ ہو. لیکن سپریم کورٹ کوئی اس طرح کا پہلا کیس نہیں سن رہی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے اسی نوعیت کے معاملات سپریم کورٹ میں زیر التوا رہے ہیں. تو ان کو جو نارمل طریقہ کار عدالتوں کو ہوتا ہے کہ پیشنٹلی ان معاملات کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, صبر و تحمل کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ تو گیم تو یہی ہوتا ہے نا کہ خود عدالتوں کو ان کانٹروورسیز میں انوالو کر دو تاکہ نتیجے کے طور کے اوپر جو بھی آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں انہیں کچھ انڈیکیشنز اس نوعیت کی بھی دے دینی چاہیے, کیونکہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات کے لیے ہم کوئی ایک الگ کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کے کسی جج کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے کہ جو ان معاملات کو ایگزامن کرے
اور کیونکہ معاملہ اس بینچ کے سامنے پیش ہے جو کہ پارٹ ہرڈ کر چکی ہے اس معاملے کو، تو وہ جج پھر اپنی رپورٹ ہمارے پاس بھیجے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر کوئی اشارتاً بات کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ معاملات یہاں رکنے والے نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی رجسٹرار سپریم کورٹ کو اس طرح کے تمام بیانات، اس طرح کی تمام باتیں کہ جس میں کنٹیمپٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، ان کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، اور ایک مرتبہ یہ کارروائی ون وے اور دی ادر جب کنکلوڈ ہو جائے، جب کارروائی مکمل ہو جائے تو اپنی رپورٹ پیش کرنی چاہیے۔ ٹھیک صاحب دوران سماعت یہ باتیں ہوئی ہیں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور پھر اس وقت بھی ان معاملات کا نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ کسی کو پنش کرنا جو ہے وہ آبجیکٹو ہے، بلکہ اس لیے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی باتوں کا سدباب کیا جا سکے۔ ٹھیک جج صاحب، اب آخری سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف قسم کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پروسیس سے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ جو اتنی انرجی جو لگائی گئی ہے اس معاملے پر، اتنی توجہ لگائی گئی ہے، اتنا وقت جو ہے اس پر صرف ہوا ہے، اس میں سے کچھ نکلنے والا ہے، یا میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں، یا یہ پروسیس جو ہے آپ سمجھتے ہیں جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس جناب یہ پروسیس ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ اس ساری کارروائی کا محور جو ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا ہدف ہے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب کسی اسٹیج کے اوپر استعفیٰ دے دیں، نہ صرف پرائم منسٹر کی حیثیت سے بلکہ ممبر پارلیمان کی حیثیت سے بھی، تو پھر 62 اور 63 کا تو اطلاق ان کے اوپر نہیں ہو سکتا، اور یہ پروسیڈنگ جو ہیں پھر کوشچن یہ پیدا ہوگا جو ایک سیریس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوشچن ہے کہ پھر اس طرح کے استعفے کے بعد یہ پروسیڈنگز کیسے چل سکتی ہیں، کیونکہ آپ تو الٹیمیٹلی اس کیس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف یہی کر سکتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر صاحب کو آپ نااہل قرار دے دیں کہ یہ پارلیمانی سیٹ ہولڈ نہیں کر سکتے، اور بندہ اگر پہلے ہی استعفیٰ دے کر کے الگ ہو جائے اور پارلیمان کا ممبر ہی نہ ہو تو آپ کے پاس تو صرف کاغذ رہ گیا اور کیا رہ گیا۔ تو یہ کوشچن سیریس پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہو سکتا ہے کہ نتائج حاصل کرنے میں ڈیفیکلٹیز ہوں، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں، جو الائڈ سبجیکٹس ہیں، جو کرمنالٹی ہے، وہ تو اپنی جگہ قائم رہے گی، اس کے بارے میں تو آرڈرز پاس ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی اپیرنس اور پاسبلٹیز کے حوالے سے کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ گفتگو کے دوران بہت اہم باتیں کی۔ ایک بات جو جج صاحب نے فرمائی وہ یہ کہی کہ یہ مقدمہ عام نوعیت کا نہیں ہے، عام آدمی کا بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون بالادست ہے، قانون تمام لوگوں کے لیے موجود ہے۔ ہمارا آج کا میسج بھی یہی ہوگا، اگر آپ وزیر اعظم ہیں، اگر آپ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، قانون ایک طرح کا سب کے لیے ہونا چاہیے، اور ٹریٹمنٹ بھی۔ فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔